बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं आयत नंबर 104 से। वला तहीनु, और ना तुम हिम्मत हारो, फिब्तिगा इल कौम, कौम की तलाश में, यानी कि दुश्मन कौम की तलाश में। इन तकुनु, अगर हो तुम, तालमूना, दुख उठाते। यहाँ पर देखिए कि अपन हम लोग अभी तक आइन से तालमून पढ़ते थे, ये क्या है? तालमून। यहाँ पे आइन नहीं है। दोनों वर्ड प्रोनाउंस अगर आप करेंगे तो एक ही प्रोनाउंसिएशन आएगा, अगर आप आइन को प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो। यहाँ पर तालमून का क्या मतलब है? दुख उठाते। और वो जो आइन से हम तालमून पढ़ते हैं उसका क्या मतलब है? इल्म रखते। आपको ये सारी चीजों की समझ हो जानी चाहिए अब तक, ये छोटे छोटे जो हम वर्ड्स हम रोज रोज पढ़ रहे हैं, तो ये छोटी चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर तालमूना है यहाँ पर, और हम जो वो वर्ड वो हम पढ़ते हैं तालमून, ता आइन लाम, इल्म से है वो, ठीक है ना? इसका डिफरेंस समझिए आप। तो तालमूना, दुख उठाते, फ़इन्नहुम, तो बिलाशुबा वो भी, यअलमूना, दुख उठाते हैं। कमा, जैसे, तालमूना, तुम दुख उठाते हो। ये हमजा के साथ है, अलिफ हमजा के साथ है, ठीक है ना? वतरजूना, और तुम उम्मीद रखते हो, मिनल्लाहि, अल्लाह से, माला यरजून, जिसकी नहीं वो उम्मीद रखते। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला खूब जानने वाला, हकीमा, और बड़ी हिकमत वाला। यानी कि जंग में जैसे तुम्हें जानी नुकसान या दुख पहुंचता है, वैसे ही दुश्मन कौम को भी पहुंचता है। अब ऐसे नहीं है कि अगर दो ग्रोह लड़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक को ही नुकसान पहुंच रहा है, ये पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि जरूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ एक ही ग्रोह को नुकसान पहुंचे। जंग अगर चल रही है तो दोनों में कभी ये ऊपर जाएंगे, कभी वो ऊपर जाएंगे, कभी इनको नुकसान पहुंचेगा, कभी उनको नुकसान पहुंचेगा। तो ये दोनों तरफ हो सकता है। फिर जब वो बातिल पर हो, यानी कि हक पर नहीं है अगर, तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। तो फिर तुम हक पर हो तो क्यों बर्दाश्त नहीं करोगे? देखो दूसरे लोग तो हाँ बातिल है, गलत है, फिर भी वो बर्दाश्त कर रहे। और तुम में से कोई शहीद हो जाए या जिंदा सलामत घर आ जाए, दोनों ही सूरतों में तुम पर अल्लाह का अजर और सवाब है। यानी कि तवक्के है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुमको दोनों ही सूरतों में अजर और सवाब देगा। कि कोई इंसान अगर हक के लिए लड़ाई कर रहा है, जंग कर रहा है, अल्लाह ताला के लिए निकल रहा है, और वो शहीद हो जाए तो भी उसको अजर है, और वो वापस आ जाए जंग जीत के तो भी उसको अजर है। अजर और सवाब तो दोनों ही तरीके से है ना उसको। फिर तुम आखिर इनका पीछा करने के लिए इतना सुस्ती मत दिखाओ। यहाँ पर उनको इस मामले में हरगिज सुस्ती मत दिखाओ, सुस्ती का मुजाहरा मत करो। यानी कि यहाँ पर लोगों को दुश्मन कौम के सामने खड़े होने के लिए उभारा जा रहा है, और सुस्ती ना करने की तलकीन की जा रही है कि अगर तुम जंग में जाओ तो फिर तुम क्या करो? सुस्ती ना दिखाओ। अब अगर शौक से लड़ेगा इंसान, दौड़ दौड़ के सवाब के शौक से, अल्लाह को राजी करने के शौक से जंगों में जाएंगे, तो फिर क्या होगा? उसका अजर भी दुबाला हो जाएगा। और कोई अगर पीछे के हम देखते हैं कि मुशरिक जो है वो कैसे हैं, कि वो चाहते तो हैं कि मुसलमानों के साथ रहे, लेकिन फिर क्या है, उनका ये इरादा नहीं होता कि वो अपने आप को तकलीफों में डाले, मुश्किलों में डाले। अब यहाँ पर देखिए, अब ये तो हो गई वहाँ की बात, उस वक़्त की बात, जंगों की बात, जिहाद की बात। लेकिन आज हमारा क्या हाल है कि हम भी कितनी सुस्ती करते हैं। हाँ, नहीं पढ़ लेंगे, फिर कभी पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, कल लिख लेंगे। अब मैंने कई लोगों को देखा है जो क्लास से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो उनका क्या होता है, वो बड़े शौक से आते तो हैं कि हाँ, हम भी याद करेंगे, कुरान खरीदते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा खरीदते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, जब तक वो कोई क्लास से नहीं जुड़ते, कोई टीचर के पास नहीं जुड़ते, तो उनका क्या होता है तरीक़ेकार, चलो आज पढ़ लेंगे, नहीं कल पढ़ लेंगे, नहीं सुबह पढ़ लेंगे, नहीं शाम में पढ़ लेंगे। जब आपको ये पता नहीं होता कि आपको किसी को सुनाना है, आपको कोई होमवर्क बताना है, तो आप जब तक फिर उसकी तैयारी नहीं करते। आपने गौर किया होगा, जो बहनें हमारी सिंसियर हैं, जो हमारी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो वो कैसे हैं? उनको पता है कि मुझे याद करना है, उनको पता है कि कल मुझे होमवर्क पोस्ट करना है, सैटरडे जैसे होमवर्क का लास्ट डे होता है आओ कुरान सीखे में, तो उनको पता है कि उससे पहले-पहले मुझे होमवर्क पोस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगला होमवर्क आएगा तो फिर मुझे याद करने में मुश्किल होगी। तो जो सिंसियर स्टूडेंट है, तो वो क्या करते हैं, फिर हिम्मत नहीं हारते। चाहे बीमार हो, चाहे घर में कोई प्रॉब्लम्स हो,
اور یہ دیکھیں کہ اگر گھر میں کوئی پرابلمز بھی ہیں، کوئی مہمان آ رہے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی سر درد ہے، تو وہ ہمارے ساتھ پورے 8 دن تو نہیں چپکی ہوئی ہے، کوئی ہمارے ساتھ 24 آورس تو نہیں چپکی ہوئی ہے۔ ہم اس میں سے سوتے بھی ہیں، ہم اس میں سے کھاتے بھی ہیں، ہم اس میں سے پکاتے بھی ہیں، ہم اس میں کبھی ریلیکس بھی کرتے ہیں، ہم کبھی دوسری کوئی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ٹائم میں سے کیسے ٹائم نکالتا ہے، اللہ کے لیے کیسے ٹائم نکالتا ہے۔ جب اس کے دل میں انٹرسٹ ہوتا ہے، جب اس کے دل میں شوق ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس میں اپنا نام لکھا دوں، اللہ کی گڈ لسٹ میں اپنا نام لکھا دوں، تو جب وہ اتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ کل ایک بہن نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، لیکن اس نے پھر بھی کلاس جوائن کی ہوئی تھی۔ تو کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں جو بیمار ہیں، جو ہاسپٹلائزڈ ہیں، کئی بہنیں ہاسپٹل میں رہتے ہوئے بھی، لاسٹ ٹائم ریشما ہاسپٹل میں تھی اور انہوں نے پھر بھی کلاس جوائن کی۔ ہماری حمیرہ نعیم جی بھی ماشاءاللہ سے ہاسپٹل میں بھی ہوتی ہیں، ڈائلسس بھی ان کا چلتا رہتا ہے، پھر بھی وہ کلاس کبھی مس نہیں کرتی۔ آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کچھ بہنیں ایسی ہیں جو اتنا بیماری کے باوجود، اتنی پریشانیوں کے باوجود وہ کبھی ایک کلاس میں بھی مس ہوئی ہے ان کا نام۔ کبھی مطلب ایسے لوگوں کے نام مجھے یاد ہو گئے ہیں جو ہر روز کلاس میں پریزنٹ رہتے ہیں، کہ میں سوچ لیتی ہوں کہ ہاں یہ دیکھو یہ پہلے، اور وہ بھی کیسے، جیسے ہی میں نے کلاس آن کی وہ فوراً جوائن ہو گئے۔ یعنی کہ کوئی سستی نہیں، کوئی کمزوری نہیں کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے اب کر لیں گے، ابھی کون سا سارے لوگ جوائن ہوئے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے نا، ابھی 10-15 منٹ کے بعد جوائن کرتے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے نا کہ ہمارا، ہاں آپ کی وجہ سے ساروں کو لیٹ ہو رہا ہے، جو جلدی جوائن کر رہے ہیں ان کو بھی لیٹ ہو جا رہا ہے۔ پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جلدی شروع کریں تاکہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم ملے، تاکہ ہم زیادہ ڈسکس کر سکیں، ہم قرآن کی تفسیر کو ڈیٹیل پڑھ سکیں، تھوڑی زیادہ آیتیں ہم پڑھ سکیں، لیکن ہم نہیں پڑھ پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ سستی کی وجہ سے، کچھ بہنوں کی سستی کی وجہ سے کچھ بہنوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے لوگ اگر سنسیئر ہو جائے، سارے لوگ اگر وقت کے پابند ہو جائے، یہ آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم وقت کے پابند نہیں ہیں، ہم سستی کرتے ہیں۔ اور کہاں سستی کرتے ہیں زیادہ تر؟ قرآن کے بارے میں، اللہ کی عبادتوں کے بارے میں۔ اب نماز کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ہاں ابھی تو اذان ہوئی ہے تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے، ابھی اتنا کام کر لوں کچن کا پھر پڑھ لیں گے، ابھی اتنی صفائی کر لوں پھر پڑھ لیں گے۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ سستی، وہاں پر بھی انسان سستی دکھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنے مارکس تو نہیں آتے ہوں گے جو دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، جو پہلا نمبر اپنا نام لکھاتے ہیں، ان کے اتنے تو مارکس پھر ان کے نہیں آتے ہوں گے نا۔ تو یہاں پر ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں کتنا دوڑ کے آتی ہوں، میں کتنی سستی دکھاتی ہوں، کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایک ہمارا ایکسکیوز بنا لیتے ہیں، بہانہ بنا لیتے ہیں، نہیں نہیں آج تو میں کلاس نہیں جوائن کر پاؤں گی، آج تو یہ مسئلہ ہے، نہیں نہیں کل تو وہ مسئلہ ہے، کل یہاں پر جانا ہے، پرسوں وہ آنے والے ہیں، پرسوں آج سر میں درد ہے، کل پیر میں درد ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ولا تہینو، یہ تم اس میں کیا ہو رہے ہیں، ہمت ہار جا رہے اور کمزور پڑ جا رہے، اور اس میں کیا ہے کہ یعنی کہ سستی دکھا رہے، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے سستی دکھا رہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا، ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں میری بہن نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، فلاں میری ننند نماز پڑھتی ہے نہیں، وہ 4 ٹائم کی پڑھتی ہے، وہ فجر میں نہیں اٹھتی ہے، وہ تو ایسی ہے، میں تو اتنی فجر بھی پڑھتی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتی ہوں، میں تو ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ نہیں، بلکہ ہم یہ سوچیں ہم کتنی سستی سے جا رہے ہیں، یا ہم چل رہے ہیں، یا ہم دوڑ لگا رہے ہیں، تو ہم کون سے اللہ کے پاس، ہم لسٹ میں ہمارا نمبر کہاں ہوگا؟ کیا ہم اول درجے پر ہے، یا ہم سیکنڈ نمبر پر ہے، یا ہم تھرڈ پوزیشن میں؟ ہماری اسپیڈ دیکھیں کہ ہم اللہ کی طرف آنے کے لیے ہم کتنی اسپیڈ، ہم کس سے ہم چل رہے ہیں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے کر لیں گے، ہاں ٹھیک ہے نہیں کریں گے، یا یعنی کہ ہم سوچتے ہیں کہ کریں گے کریں گے کریں گے، اور پھر ہم دوسرے کاموں میں بزی۔ اب آپ کو کہیں گھومنے جانا ہے، کہیں پھرنے جانا ہے، کیسے آپ دوڑ دوڑ کے تیار ہوتے ہیں دیکھیں۔ اور قرآن کی کلاسز ہے، یا پھر نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو اذان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے طرف بلایا جا رہا ہے، تو کیسے سستی دکھاتے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ابھی اٹھوں گی، ابھی پڑھوں گی، ابھی یاد کروں گی۔ یعنی کہ نوٹس بنانے میں بھی کتنی سستی، کچھ بہنیں نوٹس شوق سے بناتی ہیں، اس سے سیم ڈے ان کے نوٹس ریڈی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو کچھ بہنیں کلاس ہوتے ہی مجھے نوٹس سینڈ کرتی ہیں۔ تو یہ کتنے ایکٹیو ہے، اللہ کے پاس ان کے کیا درجات ہوں گے، اس کا اندازہ ہے ہمیں؟ جو بہنیں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا ذکر ہو رہا ہوگا، قرآن، اللہ تعالیٰ کی محفل میں ان کا ذکر ہوگا، فرشتوں کی محفلوں میں، آسمانوں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا نہیں چاہتے کہ آپ کا بھی ذکر آسمانوں پر ہو، آپ کا بھی ذکر بلند ہو؟
فرشتوں میں آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ کرے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے فرشتوں کے سامنے۔ ہم تو یہاں دنیا کی محفلوں میں ہی اگر کوئی ہماری تعریف کر لے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ارے فلاں جگہ تمہاری بہت تعریف ہو رہی تھی، سن کے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا کہ اگر آپ کا نام آسمانوں پر لیا جا رہا ہے تو فرشتوں کی محفلوں میں لیا جا رہا ہے، اور وہ بھی لینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ کن لوگوں کا نام لیا جائے گا؟ جو دوڑ دوڑ کر آتے ہیں، جو فاستبقوا الخیرات کی لسٹ میں ہیں، جو اللہ کی راہ میں دوڑ لگاتے ہیں کہ کب کلاس شروع ہوگی اور کب ہم جوائن ہو جائیں، کب ہم نوٹس بنا لیں، کب ہم اللہ کے پیارے بن جائیں۔ تو یہ میرے پیارے نہیں بننا ہے آپ کو، اللہ کے پیارے بننا ہے، اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے۔ ہم اکیلے میں جو کرتے ہیں، جو ہم نیکی کے کام اکیلے میں کرتے ہیں، وہ زیادہ ویلیویبل ہے، اس سے زیادہ کہ ہم دوسروں کو بتا کر جو کرتے ہیں اس سے زیادہ۔ کہ جیسے کہ آپ کی سب 5 ٹائم کی نماز ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ارے یہ بچی کتنی پیاری نماز پڑھ رہی ہے، ارے یہ لیڈی کتنی اچھی نماز پڑھتی ہے، دیکھو اس کی نماز کتنی اچھی ہے۔ اور اس سے بہتر آپ کی نماز کون سی ہوگی؟ تہجد کی نماز، جو آپ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں، جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے لمبے رکوع ہیں، آپ کے لمبے سجدے ہیں، آپ سجدے میں کتنی دعائیں کر رہی ہیں، آپ کتنا رو رہی ہیں سجدوں میں، کتنے اپنے گناہوں کو یاد کر رہی ہیں آپ۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ اکیلے میں تنہائیوں کو اپنی پاک کیا کریں، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اور دوڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کو پاس لسٹ میں نام لکھانے کے لیے دوڑ لگائیں۔ کوشش کریں کہ میرا نام سب سے اوپر ہو، کسی دوسروں کا نام نہ ہو، بلکہ میرا نام سب سے اوپر لسٹ میں ہو، اللہ تعالیٰ مجھے پسند کر لے۔ بس ہماری ایک ہی خواہش ہونی چاہیے، ہمارا ایک ہی ایم ہونا چاہیے، ہمارا ایم کوئی نہ کوئی گول تو سیٹ ہونا چاہیے نا ہماری لائف کا، کہ ہاں چلو ٹھیک ہے قرآن ختم کر لیا۔ اب بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں ناظرہ ختم کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ چلو ناظرہ ختم ہو گیا، ایک بہت بڑا کام ہو گیا ان کے پیرنٹس کا، چلو بھائی بچی کا ناظرہ ہو گیا، اب قرآن رکھ دیا، اب بچی پڑھ لے نہ پڑھے وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اسکول کی پڑھائی میں بہت سنسیئر ہونا پڑے گا بچوں کو، اور 10th میں اچھے مارکس لانا پڑے گا، نیٹ میں اچھے مارکس لانا پڑے گا، اس کو اچھی یونیورسٹی میں نمبر لینا پڑے گا، مطلب ہی کہ اس کا تو ختم ہی نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم جیسے ہی نازرہ ہو گیا ختم ہو گیا، بعد میں پھر اسے آئے یا نہ آئے میری بلا سے، تو پیرنٹس نے اپنا سر سے ایک کام کر لیا، ایک قاری کو لگا دیا، وہ قاری نے گرتے پڑتے کیسے نہ کیسے پڑھا دیا بچوں کو، اور پھر بات ختم۔ پھر نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی سننے والا۔ کہ پھر بچے بھی ایسے ہیں کہ آج کل کے بڑی بڑی پڑھائیوں کے پیچھے تو دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی فیس دے رہے ہیں، لیکن آج قرآن کی کلاس لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی اس کے آگے اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اچھی پڑھائی کر لوں، اچھے کالج میں مجھے ایڈمیشن مل جائے، اچھی میری ڈگری اچھی ہو جائے، تاکہ لوگوں میں میرا ایک نام بن جائے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں میں اپنا نام بنانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہمت مت ہارو۔ یہاں پر تو دشمنوں کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن اس کو ہم یہاں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ آگے کیا ہے دیکھیے، انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب بالحق، حق کے ساتھ، لیتحکما، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراکا، اس کے ساتھ جو آپ کو اللہ نے سکھایا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی حق کے ساتھ، تاکہ آپ فیصلہ کریں درمیان لوگوں کے۔ یعنی کہ یہ کتاب ہمیں حق اور باطل بھی سکھاتی ہے، صحیح فیصلہ کرنا بھی سکھاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اگر انسان یہاں پر دیکھے کہ جیسے سعودی عربیہ میں اگر انسان کرے، سارے یہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں کتاب و سنت کے لحاظ سے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتاب جو نازل کی ہے تو یہ بھی سکھایا ہے اس میں کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیسے کرنا ہے، حق اور باطل کے، اس میں تو سمجھ عطا کی انسان کو کہ کوئی انسان جب قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے تو وہ غلط فیصلے بھی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب کیسی ہے کہ درمیان بہترین فیصلہ کرنا سکھاتی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کیا کرے کہ کوئی غلط فیصلے کر دے۔ اس کتاب کے پڑھنے والے ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی غلط فیصلے کر دے۔ اس کے ایک سٹوری مجھے یاد آتی ہے کہ اس میں اس وقت کے قاضی کی بات ہے کہ حضرت عمر نے کسی سے ایک گھوڑا خریدا، اور جب انہوں نے گھوڑا خریدا تو وہ گھوڑا اچھا خاصا تھا۔ اب انہوں نے پیسے ویسے دیے اس شخص کو، اور وہ گھوڑا لے کے چلے تھوڑی دور۔ اب وہ گھوڑا لے کے چلے تو ان کو پتا چلا کہ کیا ہوا کہ یہاں پر وہ گھوڑا تھوڑا سا چل نہیں رہا تھا ٹھیک ٹھاک۔ اب یہ ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ شاید اس گھوڑے میں کچھ پرابلم ہے۔
تو انہوں نے کیا کیا کہ اس گھوڑے کو انہوں نے واپس لے گئے پلٹا کر، ان کو لگا کہ یہ گھوڑے کے پیروں میں کوئی شاید پرابلم ہے اور اس نے مجھے ایسے دے دیا یہ گھوڑا۔ اب وہ گئے اس کے پاس، وہ شخص کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیسے مجھے واپس دے دیں، یہ گھوڑے میں تو شاید کچھ پرابلم ہے، اس کے تو پیروں میں کوئی پرابلم ہے، تو مجھے یہ گھوڑا نہیں چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب میں نے آپ کو دیا تھا تو وہ گھوڑا تو بہتر ٹھیک تھا، اب جب آپ نے لیا، جب وہ ٹھیک تھا تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بعد میں کیا اس میں پرابلم ہے، تو اب اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں، تو میں اس کے پیسے نہیں دوں گا۔ تو اب دیکھیے کہ حضرت عمر اس وقت کے امیر المومنین تھے، اور ان دونوں کی جو بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ چلو ہم اس وقت کے قاضی کے پاس چلتے ہیں، قاضی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو قاضی کے پاس، اس وقت کے قاضی کے پاس پہنچے۔ اب یہ کہ دیکھیے وہ قاضی نے دونوں کی بات سنی، دونوں کا معاملہ سنا، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ نے حضرت عمر سے پوچھا جب آپ نے وہ گھوڑا خریدا تھا تو کیا وہ گھوڑا ٹھیک ٹھاک تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا پھر بعد میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بعد میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ گھوڑا ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جب آپ نے قیمت دی، جب اس وقت جب آپ نے قیمت دی تھی جب تو وہ گھوڑا ٹھیک ٹھاک تھا، پھر بعد میں اگر اس میں کچھ پرابلم آئی ہے تو اس کا ذمہ دار تو وہ شخص نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت عمر کے خلاف اس کا فیصلہ دیا، یعنی کہ اتنے بڑے امیر المومنین تھے، ساروں کو پتا تھا کہ امیر المومنین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، اس کے باوجود جو قاضی تھے انہوں نے کتاب و سنت کے سامنے رکھتے ہوئے اس سے فیصلہ کیا کہ نہیں، جو حق تو حق، باطل تو باطل، جو سچ تو سچ، جھوٹ تو جھوٹ۔ تو حضرت عمر اتنا خوش ہوئے ان سے کہ، اور وہ جو شخص تھا وہ بھی اتنا امپریسڈ ہوا ان سے کہ دیکھو کہ یہ لوگ کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس قاضی کو انہوں نے اور زیادہ اس کی پوسٹ بڑھا کر کہیں اور کا انہوں نے اس کو بنا دیا، حاکم بنا دیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک بار حضرت علی کا بھی قصہ اسی طریقے سے ہوا کہ حضرت علی کا ایک یہودی کے ساتھ ایک حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی تھی، مطلب ایک یہودی کے پاس سے وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ زرہ جو ہے اس یہودی کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے، تو یہودی نے کہا کہ نہیں یہ تو میری ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ کیا تم نے اسے چرایا ہے کہیں سے؟ یہ تو میری گم ہو گئی تھی، کہیں کھو گئی تھی، اور یہ تمہارے پاس کیسی آئی؟ تو اس یہودی نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو میری ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب دونوں میں بحث ہوئی، تو دونوں نے کہا چلو وقت کے جو قاضی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ قاضی کے پاس گئے، تو اب جب انہوں نے قاضی کے پاس مقدمہ درج کیا تو انہوں نے کہا کہ اب بات تو یہی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کو، انہوں نے کہا قاضی کو کہ آپ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک تو میرا غلام اس کا گواہ ہے، اور دوسرے میرے بیٹے جو حضرت حسن حسین ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے غلام کی گواہی تو قبول کروں گا، لیکن کتاب و سنت کے مطابق باپ کے لیے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ بیٹے ہیں حضرت حسن حسین، دیکھیے کون سے بیٹے؟ حضرت حسن حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے پھول ہیں، ان کے بارے میں ان کی گواہی نہیں قبول کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! کس لیے؟ کیونکہ بیٹوں کی گواہی نہیں قبول کی جاتی باپ کے حق میں، ظاہر ہے بیٹے تو باپ کے ساتھ سائڈ سے ہی بولیں گے نا۔ تو کتاب و سنت سے اگر فیصلہ کرنا ہے تو انہوں نے کیا فیصلہ سنایا کہ نہیں آپ کی گواہی قبول نہیں ہوگی، تو اب یہ کہ یہ زرہ اس یہودی کی ہے، یعنی کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ان کے خلاف وہ قاضی نے دیکھیے کہ فیصلہ سنا دیا۔ سبحان اللہ! کیسے تھے وہ اس وقت کے حاکم، کیسے تھے، کیسے عدل پسند تھے۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے عدل کی، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کیسے یہ لوگ فیصلے کرتے تھے، کتاب و سنت کے ساتھ یہ فیصلے کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا۔ اب یہودی کو اس بات کا بڑا ریئلائز ہوا کہ دیکھو کیسے یہ مسلمان لوگ ہیں، کیسے ان کا ایمان ہے، کیسے ان کے فیصلے ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں کہ اگر گواہ نہیں ملا تو انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ تو وہ اتنا امپریس ہوا یہودی کہ اس نے فوراً لا الہ پڑھ لیا، فوراً ایمان لے کر آ گیا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ نہیں یہ سچ مچ یہ زرہ تمہاری ہے، اور مجھے فلاں فلاں جگہ پڑی ہوئی ملی تھی تو میں نے چرا لی تھی۔ وہ اپنی غلطی کا اس نے اقرار کیا اور اس نے فوراً اسلام قبول کیا۔ تو حضرت علی نے پھر اس کو وہ زرہ بھی تحفے میں دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گھوڑا بھی تحفے میں دے دیا۔ تو یہ ہوتا تھا ان کا اس وقت کا نا، کہ کیسے وہ لوگ کرتے تھے کہ ان کے ٹائم پہ ایسے فیصلے ہوتے تھے، کتاب و سنت کے ساتھ فیصلے ہوتے تھے، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حق کے ساتھ جو ہم نے کتاب حاصل بھیجی آپ کی طرف،
تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ جو آپ کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ ہو آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے، یعنی کہ خیانت کرنے والے بھی نہ بنے اور جھگڑنے والے بھی نہ بنے۔ خیانت بھی کیا ہے کہ اب کسی کی چیز لے لی، رکھ دی، چھپا لی، اور پھر کسی نے تمہارے پاس کوئی چیز رکھی، اس میں پھر بچا لیا، اس کو چھپا دیا، واپس نہیں دیا، اور واستغفر، بخشش مانگے اللہ سے، ان اللہ کان غفور الرحیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ولا تجادل، اور نہ آپ جھگڑا کریں، ان الذین، ان لوگوں کی طرف سے جو یختانون انفسہم، خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کانا، جو کوئی ہو، قوانا اثیما، خائن یعنی کہ خیانت کرنے والا، بہت زیادہ خیانت کرنے والا، اثیما، گناہ گار۔ اب یہاں پر یہ ان لوگوں کی بھی یہاں پر ایک اس آیت کے سلسلے میں ایک اور قصہ بھی آتا ہے تفاسیر میں، کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک آدمی نے کیا کیا تھا کہ کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور ایک ذرہ چوری کی تھی، اور چالاکی یہ کی تھی کہ آٹے کا تھیلا اور ذرہ راتوں رات ایک یہودی کے یہاں امانت رکھایا۔ اب یہ امانت کی خیانت جو بات آ رہی تھی، اس میں یہ بھی ایک قصہ آتا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ ایک مطلب یہ کہ مسلمان شخص ہی تھا، اور اس نے کیا کیا، انصار کے قبیلے کا ہی شخص تھا، اس نے کیا کیا کہ ایک آٹے کا تھیلا اور ایک زرہ چوری کی، اور چالاکی کیا کی، اپنے گھر میں نہیں رکھا بلکہ ایک یہودی کے پاس امانت رکھا۔ تھیلا اتفاق سے کچھ پھٹا ہوا تھا، اب جس میں کیا ہوا، آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گرتا چلا گیا۔ اب اس سے کیا ہو گیا کہ سراغ لگانے میں بہت آسانی ہوگی۔ اب اصل مالک نے پیچھا کیا تو اس کے گھر پہنچ گیا اور اسے اپنی چوری کا ذکر کیا، تو وہ صاف مکر گیا اور تلاشی لی تو جہاں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ اب مالک پیچھا کرتے ہوئے اس یہودی کے گھر پہنچ گیا۔ اب اس نے پہلے اپنے گھر لے گیا آٹے کا تھیلا، پھر بعد میں کیا کیا، یہودی کے گھر رکھوا دیا۔ اب اس آٹا تھوڑا تھوڑا اس میں سے گرتا ہوا چلا گیا، اور لوگوں کو اس مالک کو پتا چل گیا کہ یہ آٹے کا تھیلا یہاں سے یہاں گیا۔ اب اس یہودی کے یہاں پہنچا اور اپنی چوری کا ذکر کیا، تو یہودی کہنے لگا ایسی زیرہ تو میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ فلاں فلاں شخص ہے جس نے میرے پاس بطور امانت رکھی ہے، تو لہٰذا میں تمہیں اسے نہیں دے سکتا۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے وہ لوگ تھے، یہودی تھا لیکن اس نے امانت میں خیانت نہیں کی، بلکہ اس نے کہا کہ کیا کرتے ہیں، یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر جاتے ہیں۔ اب چور اور اس کے خاندان کے جو لوگ تھے، تو ان کو کیا آپس میں انہوں نے طے کیا کہ اصل مجرم اس یہودی کو ہی ثابت کیا جائے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہو جائیں۔ یہ جو ہو رہا ہے نا آیت نمبر 105 میں جو لکھا ہوا ہے کہ نہ ہو آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے، یعنی کہ ایسے انسان کا ساتھ نہیں دینا ہے جو غلط ہے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ غلط ہونے کے باوجود بھی انسان اسی کا ساتھ دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے قبیلے کے ہیں، ہمارے گروہ کے ہیں، ہمارے گھر کے کوئی لوگ ہوں گے، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف کوئی اگر بول رہا ہے تو اگر وہ غلط بھی ہے تو کیا کریں گے، کبھی کبھی لوگ اس کے ساتھ دیں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا طے کیا کہ مجرم جو ہے اس یہودی کو ہی ثابت کیا جائے گا، اور امانت کا درمیان میں نام ہی نہیں آنے دیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ اگر بات کھل گئی تو انصار کے جو قوم کا جو انسان تھا اس پر نام آ جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسے کریں گے کہ اس یہودی کو پھنسا دیں گے بیچ میں، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے اس کے پاس امانت رکھی تھی، اور اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کر دیں گے کہ نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں اس کے بارے میں۔ تو وہ یہ سمجھے کہ آپ یہود کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اس طرح ہم کیا ہوں گے، بری ہو جائیں گے۔ تو لیکن واقعہ ایسا نہیں ہوا، انصار، چور اور اس کی حمایتیوں نے اس واقعے سے کیا کیا، لا علمی کا اظہار کیا اور قسمیں بھی کھانے لگے، جس کے نتیجے میں آپ ان قائنوں کی باتوں میں آ گئے اور یہودی کو جھوٹا سمجھا، اور قریب تھا کہ اس انصار چور کو بری قرار دیں اور یہودی کو مجرم قرار دیں، اور یہودی کے حق میں قطعی فیصلہ سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے اس صورتحال کا اطلاع دے دی، اور فرمایا کہ آپ ایسے بددیانت لوگوں کی قطعاً حمایت نہ کریں، ان کا ساتھ نہ دیں۔ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ آ رہا تھا نا، یہاں تو پورا کھلا سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کے گھر تھیلے کی جو مل رہی تھی، تو ان کے گھر آٹے کی جو مل رہی تھی، کہ گواہی جو مل رہی تھی ان کے طرف سے اور جو ثبوت مل رہے تھے، تو یہ تو کھلا دکھا رہے تھے کہ ایک جو یہودی ہے اس کی ہی طرف ساری جو چیزیں جا رہی ہیں۔ تو اس پر اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو خائن قرار دیا گیا۔
جنہوں نے محض خاندان ہے، قبیلہ ہے، اس کی بنا پر مجرم کی حمایت کی تھی، اور تمام لوگوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ انصاف کے معاملے میں کسی بھی تعصب کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک فریق دوسرے دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ حق پر ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی، مسلمان کی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ جو فیصلے ہوتے تھے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ ایک طرف مسلمان ہے تو مسلمان کے حق میں فیصلہ سنا دیا جائے، یا پھر ایسا نہیں کہ چلو یہ یہودی ہے تو اس کے اگینسٹ فیصلہ سنا دیا جائے۔ تو یہاں پر ایسا ہوتا تھا، قاضی ظاہری شہادت کے بنا پر فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ انصاری کے حق میں فیصلہ دے بھی دیتے تو آپ کا کوئی قصور نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ کی عظمت شان کی وجہ سے آپ کو بخشش طلب کرنے کی ہدایت کی گئی کہ ایک غلط سوچ آپ کے ذہن میں راہ پانے لگی تھی۔ یعنی کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا فرمایا کہ آپ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، کہ آپ اللہ سے بخشش مانگیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط فیصلہ کر دینے والے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہودی غلط ہے اور وہ جو انصاری ہے وہ صحیح ہے۔ اور نہ آپ جھگڑا کریں، ولا تجادل عن الذین، اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے جو یختانون انفسهم، جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کان خوانا اثیما، جو خائن ہے، جو گناہ گار ہے، یعنی کہ خیانت کرنے والا جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ صرف خیانت کی بات صرف وہاں نہیں آتی کہ انسان کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی اور وہ اس میں امانت میں خیانت کر دے۔ ہمارا جنرل کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ ہاں کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس رکھی، ہم نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی اور اس نے خیانت کر دی، اس میں سے کچھ کم کر دیا، کوئی ایسی چیزیں جو اس میں سے کم ہو گئی، یا پیسے ہیں یا کوئی چیزیں ہیں وہ اس میں سے کم ہو گئی، تو ہم اس کو ہی خیانت سمجھتے ہیں۔ نہیں، خیانت کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ خیانت کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ ایک تو میں آپ کو کچھ آج ایگزامپلس میں بتاؤں گی، اور اس کے ایگزامپلس آپ کا ہوم ورک رہے گا، نیکسٹ ویک آپ کو اس کا ایگزامپلس ڈھونڈ کے لانے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اور خیانت ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں تو یہاں پر وہ بات چل رہی ہے، اس جو واقعہ ہوا تھا اس وقت کی بات چل رہی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ خیانت کیا کیا ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں، اب جاب کا ٹائمنگ ہمارا ہے 10 سے 5، اب ہم 10 سے 5 کے بیچ میں ہم آفس کا کام کرنے کے بجائے ہم کالز پہ بات کر رہے ہیں، کوئی ویڈیوز دیکھتے بیٹھے ہیں، بھلے ہی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرآن بھی نہیں پڑھنا ہے اس وقت میں، کیونکہ آپ کا وہ ٹائم آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں، وہ جو کام کرنے کے آپ پیسے لے رہے ہیں تو آپ کو وہی کام کرنا، تو یہ بھی خیانت ہو جائے گی۔ آپ نے وہ وقت میں خیانت کر دی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسکولز میں، جابس کے درمیان قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے تسبیحات کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ گھر میں ٹائم نہیں ملتا تو وہاں پڑھ رہے ہیں، یا پھر کالز پہ بات کرتے ہیں، لمبی لمبی کالز کر لیتے ہیں اسکول میں، جی آپ آفیسز میں، یا پھر سو جاتے ہیں، یا پھر ایسا ٹائم پاس کرتے ہیں، یا کئی جینٹس کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے گھوم کے آ جاتے ہیں اور اپنے آفس کا ٹائم اسی طریقے سے پاس کر دیتے ہیں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ پھر اسی طریقے سے گھر کے کام کاج میں ہم نے بچے جو ہمیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے، ہم اس میں کتنی خیانت کر رہے ہیں، ہم نے ان کو کیا چیز دینی ہے، کیا چیز ہم نہیں دے رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا حکم ہمیں دیا ہے، یہ ساری چیزوں کے ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو تم کو دیا تھا تم نے اس کو کیا کیا، اور وقت کی بھی، وقت کا جو ہمارے پاس وقت ہے اس کو ہم کہاں گوا رہے ہیں، اس میں ہم کتنی خیانت کر رہے ہیں۔ وقت بھی تو ہمارے پاس ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک صحت دی امانت کے طور پہ، ہم صحت کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھیے کہ صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے، بیجا چیزیں، اب جیسے کہ کوئی انسان شراب نوشی کرتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے، کہ یعنی کہ وہ اپنے آپ سے ایک خودکشی کے طریقے سے ہو جائے گا نا، کہ کوئی انسان اتنی زیادہ شراب پیے، اتنا زیادہ سگریٹ پیے کہ بعد میں وہ یہاں تک کہ وہ قبر میں ہی جا پہنچے، تو وہ اس نے کیا کیا، یہ بھی خیانت ہے کہ اس نے اپنی عمر میں اپنی خیانت کر لی، اس کو جو چیز دی گئی تھی اس میں اس نے خیانت کر لی۔ پھر گھر کے کام کاج میں بھی کہ ہم جو کام ہمیں جو وقت ہے کام کرنے کا، جو وقت ہے ہمیں پڑھائی کرنے کا، اس میں ہم بیکار کی چیزیں کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم اس کو ویلیویبل بنا سکتے ہیں، پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، تو ہم اس وقت میں کیا کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنا ٹائم پاس کر دے رہے ہیں، تو یہ بھی خیانت ہے کہ ساری چیزیں جو ہمیں دی گئی ہیں تو ایک امانت کے طور پر ہے،
ہماری اولاد ہمارے لیے امانت ہے، ہمارا گھر بار ہمارے لیے امانت ہے، ہماری عزت ہمارے لیے امانت ہے کہ ایک عورت اپنی عزت کو کیسے سنبھالتی ہے، اس کے شوہر کے ایبسنس میں کیسے سنبھالتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کئی کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر کے آفس جاتے ہی بس وہ گھومنے نکل جاتی ہیں، اپنے فرینڈ سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں، یا پھر کچھ آن لائن شاپنگ یا وہی کچھ ایسی بیکار چیزیں جو شوہر نہیں پسند کرتا۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہو جائے گا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہماری زندگی میں امانت میں خیانت کا کام کر سکتی ہیں۔ صرف اس میں یہ نہیں آئے گا کہ میں نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھائی، میں نے آپ کے پاس گولڈ رکھایا اور میں 1 سال کے بعد آپ سے لینے آئی۔ تو ہمارے پاس کانسیپٹ جنرلی امانت اور خیانت کا یہی کانسیپٹ ہے کہ کسی نے کوئی چیز رکھائی اور وہ واپس نہیں دیا، اس نے ہڑپ کر لیا یا اس کو کم کر دیا یا اس کے پیسے ختم کر دیے یا اس کے پیسے غائب کر دیے یا اس کا گھر اپنے قبضے میں کر لیا یا اپنے نام پر کروا لیا۔ یہ جنرلی ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ ایک امانت کے طور پر ہے ہمارے پاس۔ ہماری عزت ہمارے لیے امانت ہے، ہمارے بچے ہمارے لیے امانت ہے، ہمارا گھر بار ہمارے لیے امانت ہے۔ ہم اس کی کیسے فکر کرتے ہیں، کیسے اس کو سنبھالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو جب جائیں گے تو یہ ساری چیزوں کی ہم سے پوچھ ہوگی۔ یستخفون، وہ چھپتے ہیں من الناس ہی لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سے، وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جبکہ وہ مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، اس چیز کا کہ نہیں وہ راضی ہوتا، من القول، اس بات سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو کہ اس سے جو وہ کرتے ہیں، محیطا، گھیرنے والا۔ یہ دیکھیں نا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے چھپاتے ہیں باتیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں ہمارے جو ہم لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں چھپا سکتے کوئی چیز۔ ہم کبھی اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اگر میں نے یہ کام غلط کیا تو اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کیسے کھڑی رہوں گی۔ یہ انسان نہیں سوچتا، بلکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے پاس میرا ایک سٹیٹس رہے، لوگوں کے پاس میری ایک تعریف رہے، لوگوں کے پاس میرا ایک نام بنا رہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہر وقت بس میں اپنے آپ کو کیسے لوگوں میں اپنے آپ کو اونچا دکھاؤں، یہ سوچتا ہے نا۔ اسٹیٹس پرسن انسان بننا چاہتا ہے، اسٹیٹس کانشیس انسان بننا چاہتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو اسٹیٹس کانشیس بناتا ہے کہ نہیں، لوگوں کے درمیان اس کی تعریف ہو، اس کے کپڑوں کی تعریف ہو، اس کے چیزوں کی تعریف ہو، اس کے اسٹیٹس کی تعریف ہو، اس کے گھر کی تعریف ہو۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، لیکن اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہو جبکہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جب تم مشورے کر رہے ہو، کوئی بات کر رہے ہو، کوئی، اب یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی کہ یہ کیا کر رہے تھے، راتوں میں مشورے کر رہے تھے کہ ان لوگوں سے مراد کیا ہے، چور انصاری کے خاندان کے لوگ ہیں جو انہوں کے کیا ہے، چور کی حمایت کر رہے تھے اور خصمیں بھی کھا رہے تھے، اور سارا الزام یہودی کے سر تھوپ رہے تھے، اور مجرم کے گناہ دو تھے، ایک تو چوری اور دوسرے اس کے دوسروں کے اوپر الزام لگا دینا۔ تو یہاں پر اس کے خاندان والے بھی کچھ پختہ ایمان والے نہیں تھے، منافق آدمی تھا وہ، دراصل سچا مسلمان نہیں تھا وہ انصاری، لیکن منافق تھا۔ جب یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا تو ان لوگوں کے مشورے کا موضوع یہ ہوتا تھا کہ چور کس طرح چوری کے اس جرم سے بچ سکتا ہے۔ یہاں پر ان کو یہ بات بتائی جا رہی تھی، تو یہ جرم اس یہودی کے سر پہ کیسے تھوپا جائے، دراصل یہ اس طرح راتوں میں مشورے کر رہے تھے، اور یہ سمجھنا کہ اس طرح سے جرم پر پردہ پڑ جائے گا۔ لیکن اب یہ نہیں سوچ رہے وہ کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو دیکھ رہا ہے، وہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کیسے چھپیں گے، یہ ان کو نہیں سمجھ رہا تھا کہ اللہ سے تو کوئی معاملہ چھپا نہیں ہے۔ تو یہ خطاب اس منافق چور کے حمایتیوں سے ہے کہ آج اگر تم چور کے حمایتی بن بھی گئے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تم پیش ہوں گے تو کون تمہاری وکالت کرے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں انتم، ہاں تم وہی لوگ ہو، جادل تم نے جھگڑا کیا، انہم ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ، تو پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، انہم ان کی طرف سے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، من یکون علیہم وکیلا، کہ کون ہوگا اس کی طرف سے وکیل۔ آج تو دیکھو اپنے قبیلے کا انسان ہے تو اس کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اس کی طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے قبیلے کا نام نہ خراب ہو جائے۔ تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے آج تو تم لڑ رہے ہو، لیکن کل جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو تمہارا کون وکیل ہوگا، تمہاری طرف سے کون لڑے گا۔
تو یہاں پر یہ تو بات اس کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے، تو جو بہتان تراشی ہو رہی تھی، یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن آج ہمارے اس سے آج کے دور سے ریلیٹ کر کے دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کو چھپاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے بچے نے ایسے نہیں کیا، نہیں نہیں فلاں فلاں نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا۔ ہم اپنی غلطیوں کو چھپاتے ہیں، اپنے بچوں کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف بہو ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، بیٹے کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف بھابھی ہے، ایک طرف ننند ہے، تو یہ ننند کیا کرتی ہے کہ نہیں نہیں بھابھی کی غلطی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ماں غلط ہے اور بہو کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، تو بیٹی کو کیا چاہیے کہ وہ ماں کو اس کی غلطی بتائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ نہیں 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 میری ماں ہمیشہ آلویز رائٹ، نہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک طرف ماں ایک طرف بھابھی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ نہیں اپنی بھابھی کی جو صحیح ہے، ان کو پتا ہے کہ میری ماں ایسی ہے، تو اس نے کیا کرنا چاہیے، ان کے طرف سے غلط سائڈ نہیں لینی چاہیے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی سائڈ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں کی سائڈ لیتے ہیں، بہوؤں کو غلط ثابت کرتے ہیں، نندن بھاوج کو غلط ثابت کرتے ہیں، اپنے میکے والوں کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی صحیح ہے ہمارے میکے والے کرتے ہیں، اگر جو بھی غلط ہے ہمارے سسرال والے کرتے ہیں۔ جو بھی صحیح کیا ہے میرے بیٹے نے صحیح کیا ہے، میرا بیٹا بہت صحیح ہے، میری بہو غلط ہے۔ یہ جنرل ہمارا آج کل کا کانسیپٹ یہی ہو گیا ہے نا، کہ کیسے ہم انسان ہو گئے ہیں کہ جو غلط چیز ہے ہماری اپنی اگر ہے تو ہم اس کو بالکل صحیح پیور کر کے بتاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم ایکسپوز کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں کہ جہالت کی جو انتہا جو ہوتی ہے نا، جو قرآن سے سنت سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، وہ سچ کو سچ نہیں ثابت کرتے تھے، وہ کیا کرتے ہیں، جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جو غلط ہے اس کو غلط نہیں بولتے بلکہ اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ یہ شخص ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ تم کیا کرتے ہو، دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کرتے ہو، لیکن قیامت کے دن کون تم سے جھگڑا کرے گا؟ اگر بچے 10 غلط کام کرے تو ماں کیا کہتی ہے، نہیں نہیں میرا بچہ تو بہت اچھا ہے، اس کی پوری اچھائیاں بیان کرتی ہے اور اس کی برائیوں کو چھپا لیتی ہے۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں تو جھگڑا کر لیتے ہو اس کے لیے، لیکن آخرت میں کون تمہارے بارے میں جھگڑا کرے گا، کون تمہارا وکیل بنے گا؟ کہ اس دن تو ساری چیزیں کھلی ہو جائیں گی، صاف ہو جائیں گی، تمہارے اعمال نامے تمہاری ساری چیزیں اس دن گواہی دے دے گی کہ تم نے کیا غلط کیا تھا اور کیا صحیح کیا تھا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی عمل کرے برا، او یظلم یا کرے ظلم، نفسہ اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، تو پھر وہ کیا کرے، اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ، تو وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیمہ، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی کہ اگر کوئی یہاں پر ایک بات تو ان لوگوں کے لیے ہو رہی تھی کہ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے برے کام کیے، تو وہ کیا کرے، فوراً استغفار پڑھے، فوراً اللہ سے بخشش مانگے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا کہ ہم اب تک غلط کام کرتے آئے ہیں، ہم نے غلط فیصلے بھی کیے ہیں، اب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کہاں غلط کیا تھا، کب ہم نے بہو کے ساتھ غلط کیا، کب ہم نے بیٹے کا ساتھ دیا، کب ہم نے اپنے بچوں کو صحیح کر کے دوسروں کے بچوں کو غلط ثابت کر دیا، یہ ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہوتا۔ بہت ساری گھر کی جو روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اکثر انسان کیا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے اور اس کو چھپا لیتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کیا کرے، پھر اپنی غلطی کو خود چیک کرے کہ کب میں نے غلطی کی تھی، اور اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے، اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں اور ہماری غلطیوں کے ساتھ ہم پیش ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یستغفر اللہ، کہ ان کو چاہیے کہ وہ بخشش مانگ لے۔ ہر انسان کو کہا جا رہا ہے، اب یہاں پر صرف ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جنہوں نے جھگڑے کیے تھے، جنہوں نے بہتان لگایا تھا، یہودی کی بات یا پھر اس منافق کی بات، ہم اب اس آیت کو اسی دو لوگوں کے لیے ہم الگ کر کے نہیں رکھ دیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے۔ آج کے دور میں ہم کہاں پر غلط ہیں، ہم کہاں پر خیانتیں کر رہے ہیں، ہم کتنا غلط کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، استغفار پڑھنا پڑے گا، اللہ سے بخشش مانگنا پڑے گی کہ انسان کتنے بھی گناہ کر لے لیکن اس کو ریئلائز ہونا چاہیے۔ اگر اس کو ریئلائز ہو رہا ہے تو وہ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ کو پائے گا بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ کیا ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اتنے گناہ کر کے آئے، یعنی کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آئے اور سچے دل سے توبہ کرے، تو میں اس کو معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ ہمارے بہن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے، سالوں سال بات بند کر دیتے ہیں۔
کہ نہیں انہوں نے فلاں وقت ایسے کیا تھا ہمارے ساتھ، نہیں اب تو ہم زندگی بھر ان کا منہ نہیں دیکھیں گے، نہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے ہمارا رشتہ داریاں، ایسی ہماری رشتہ داریاں۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ انسان گناہ کرتا جا رہا ہے، اس کو معاف کرتا جا رہا ہے، اس کو کھانے کو بھی دے رہا ہے، اس کو پینے کو بھی دے رہا ہے، اس کی کوئی چیز نہیں چھین رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کہ انسان، اب ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، ہر انسان اپنے آپ کو سوچے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بڑی نیک چیز ہوں، میں بہت اونچی چیز ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں تو اتنی عبادت گزار ہوں، تو اتنی چیزیں تو مجھے ملنی چاہیے اللہ کی طرف سے۔ نہیں، آپ اپنے غور کیجئے، اپنی نعمتوں کو غور کیجئے کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ کیا میں اس قابل تھی؟ کیا میں ڈیزرو کرتی ہوں یہ ساری چیزیں؟ اتنی چیزیں تو میں نے تو اتنی تو کوئی عبادت ہی نہیں کی۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ہم 5 نمازوں کے علاوہ اور کیا عبادتیں کرتے ہیں؟ پڑھ لیا تو کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی تو تھوڑی نوٹس بنا لیے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس تو ایسی کوئی بڑی-بڑی عبادتیں نہیں ہیں، بڑی-بڑی چیزیں نہیں ہیں جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن ہمیں کہے گا کہ لاؤ تمہاری کون-کون سی نیکیاں ہیں بتاؤ، تو ہم کیا بتائیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، خالی ہے ہمارے ہاتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ کبھی ہماری پکڑ نہیں کرتا، کبھی ہمیں اس نے کفارے نہیں لگا دیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ ہر چیز پر ہمارے لیے کفارے لگاتا، جیسے ہمارے روزہ چھوڑنے پر ہمارا کفارہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اگر اسی طریقے سے دن بھر کے کاموں پر اگر وہ ہمارے کفارے لگا دیتا تو ہم کیا کرتے؟ دن بھر ہم کفارے ہی ادا کرتے، کسی کی غیبت کرنے پر کفارہ ہوتا، جھوٹ بولنے پر کفارہ ہوتا، کسی کو برا بولنے پر کفارہ ہوتا، تو کیا ہوتا ہمارا حال؟ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کفارے نہیں لگائے، کوئی گناہ کی پکڑ فوراً نہیں کر دی کہ انسان نے غیبت کری فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، انسان کو ٹائم دیتا ہے کہ انسان ریئلائز کر لے، اپنی غلطیوں کو احساس کو کر لے، اور فوراً توبہ استغفار کرنے کو بھی ٹائم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ ہو سکتا ہے کہ توبہ استغفار کر لے، ہو سکتا ہے کہ اپنی غلطیوں کو ریئلائز کر لے کہ دیکھیے کہ پہلے، اب ہم قرآن سے جڑنے کے بعد ہم کو اپنی غلطیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی غلطیوں پر بھی اڑے رہتے تھے کہ نہیں کیا ہوا، اتنی سی تو بات ہوئی ہے، ایک ہی تو نماز گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کا کیا حال ہو گیا ہے، ایک نماز جاتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری ایک نماز کیسے چلے گی، ایک کلاس جاتی ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میری ایک کلاس کیسے چلے گی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انسان کو پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر جتنا زیادہ آپ دیکھیں گے، جتنا زیادہ نیک انسان ہوگا اتنا زیادہ توبہ استغفار کرنے والا ہوگا، اور جتنا زیادہ جاہل ہوگا، جتنا زیادہ کم علم ہوگا، اس کو کبھی توبہ استغفار کی یاد نہیں آئے گی۔ وہ اپنے گناہوں پر اڑا رہے گا، وہ کہے گا کہ نہیں میں نے کوئی بڑا گناہ تھوڑی کیا، لوگ تو اس سے زیادہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو کہیں کہ ارے تم نے فلاں گناہ کیا، یہ غلط بات تھی، تو وہ کہے گا اس میں کیا بڑی بات ہے، لوگ تو اس سے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، میں نے تو اتنا صحیح کیا۔ تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اپنے توبہ استغفار کی اپنی بھی دیکھیے کہ ہم کتنا استغفار پڑھتے ہیں، کتنا توبہ استغفار کرتے ہیں، کتنا اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، یا پھر بس دن بھر ہمارے کام کاج، پکانا کھانا اور سو جانا، یہی ہماری لائف ہے؟ نہیں، ہماری لائف میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ہونا چاہیے، اپنی چیک لسٹ ہونی چاہیے، اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ دن بھر میں مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کون کون سی، ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، کون کون سے دن بھر میں غلط کام ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بحثیں ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہے، گھر میں رشتہ داریوں میں اختلاف ہو جانا ہے، غیبت ہو جانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ ساری چیزیں بہت کامن ہیں، یہ ساری چیزیں ہر انسان سے ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ کن سے نہیں ہوتی؟ جو ڈر ڈر کے قدم رکھتے ہیں، جو پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، جو یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو کیا ہے، بہت زیادہ غفور الرحیمہ، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 110 تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب